अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन यूनाइटेड स्टेट्स। 7 फरवरी 2026 और हफ्ते का दिन है। मेरे सामने बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं। मैं आपके सामने थोड़ा-सा ये भी तफ़सीलात शेयर करूँगा कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ यूनाइटेड स्टेट्स में, मैं कहाँ पे हूँ, क्यों ट्रैवल कर रहा हूँ। लेकिन इससे पहले मैं उन डेवलपमेंट्स की तरफ चलूँ जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से भी है, जिनका ताल्लुक ईरान से भी है, अमेरिका से भी है और हिंदुस्तान से भी है। पाकिस्तान की हद तक मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इस वक़्त भी वही है, जो 24 घंटे पहले इस्लामाबाद के करीब, इस्लामाबाद के बिल्कुल आप कह लें कि इस्लामाबाद के रेड एरिया के करीब एक शिया इमाम बारगाह के ऊपर दहशतगर्दी का खौफनाक हमला हुआ, जिसके नतीजे में अभी हमें एक अपडेटेड डेथ टोल नहीं मिला। अभी भी जो डेथ टोल का फिगर है कि कम से कम भी 31 लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं और 170 के करीब ज़ख्मी हैं। इस किस्म का जब भी हमला होता है और इस किस्म के जब ज़ख्म होते हैं और उसमें जो क्रिटिकल इंजरीज़ होती हैं, जो ट्रॉमा होता है, सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी होती है, तो डेथ टोल हमेशा बढ़ जाता है। हो सकता है वो बढ़ा हुआ डेथ टोल जो है उसे अखबारात और मीडिया उसको रिपोर्ट ना भी करें, लेकिन इन्फेक्शन की वजह से और ट्रॉमा की वजह से बहुत से लोगों की बाद में डेथ हो जाती है, जो इमीडिएट डेथ्स में उनका फिगर जो है वो कोट नहीं होता। अब इस स्टेज पे हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या हमें ये तस्लीम करना है कि इस किस्म का हमला महज किसी मजहबी मुनाफरत रखने वाले मजहबी जनूनी ग्रुप ने, जैसा कि कहा जा रहा है, महज पाकिस्तानी शिया की नफ़रत में ये हमला किया गया है, या इस ग्रुप को और इस नाम और इस एंटिटी को किसी ने अपने स्ट्रेटिजिक मकासद के लिए, बड़े मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और पाकिस्तान के इस खित्ते के अंदर और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अंदर एक नई हकीकत को, एक नई रियलिटी को यहाँ पर पैदा करने की कोशिश की जा रही है, एक नया पावर सेंटर्स खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। ये एक अहम सवाल है जिसे हमें सोचने की ज़रूरत है। कि मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कि अब तक की बात हमें समझ आ चुकी है कि इस्लामिक स्टेट फॉर खुरासान एंड पाकिस्तान IS की KP का जो पाकिस्तान रिलेटेड चैप्टर है, जिसको कहा गया है कि ये इस्लामिक स्टेट है फॉर अ प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, उसने इस हमले की ज़िम्मेदारी कबूल की। अब हमले की ज़िम्मेदारी उन्होंने कैसे कबूल की है? कम से कम 2 तरह से कबूल की है। उनका एक टेलीविज़न चैनल है, उनका एक मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का चैनल है जिसे कहा जाता है अमक न्यूज़ एजेंसी, वहाँ पर भी उन्होंने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है। और उनका एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है टेलीग्राम पे, जो रशियन मेरा ख़्याल है ऐप है, वहाँ पर भी उन्होंने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है। और उसमें उन्होंने वजह क्या बताई? वजह बड़ी अजीब है। वजह ये है कि ये हमला इसलिए किया गया है कि पाकिस्तानी शिया जो हैं, उन्होंने ईरान के उन मिलिशियाज़ को सपोर्ट किया था, जो सीरिया के अंदर जो है लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे थे, और इसलिए उसका बदला लेने के लिए पाकिस्तानी शियाज़ के ऊपर ये हमला किया गया। ये एक्सप्लेनेशन कितनी एक कन्विंसिंग, परसुएसिव और आपको रेलेवेंट के मंतकी लग रही है, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे अफसोस ये है कि बहुत से लोगों ने, पाकिस्तानी ओरिजिन इंटेलिजेंट लोगों ने, जब सोशल मीडिया पे इसका जिक्र किया भी है कि ये ISKP ने इसकी ज़िम्मेदारी ले ली है, बहुत तफसीलात दी हैं जिसको आप कहते हैं डम डिस्क्रिप्शंस, जो आपको आसानी से मिल जाती हैं, ज़रा सा भी आजकल तो AI के प्लेटफॉर्म्स हैं तो हर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल नज़रअंदाज कर दिया जिसे उन्हें उठाना चाहिए था। वो ये है कि मुल्क शाम सीरिया से जो वहाँ का जाबिर हुक्मरान था, बशर अल असद जो है, वो तो दिसंबर 2024 में वहाँ से फ़रार होने पे मजबूर हो गया। उसकी रजीम, उसकी हुकूमत, उसकी फ़ौज कोलैप्स कर गई। उसके बाद उसने रूस के अंदर पनाह ले ली। फिर मुल्क शाम के अंदर एक नया पॉलिटिकल ऑर्डर खड़ा हो गया, जो इसराइल की मदद से और अमेरिका की मदद से खड़ा किया गया। उसके बाद आपने देखा कि जो ऑर्डर खड़ा हुआ उसे वेलकम किया गया वाशिंगटन के अंदर। अब उसकी सैंक्शंस वगैरह ख़त्म हो गई हैं। इसराइल को भी कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इस नए ऑर्डर से। इनफैक्ट थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आपको नज़र आता है वेस्टर्न मीडिया से, वो दर हकीकत प्रॉब्लम नहीं है। वो एक बड़े केयरफुल तरीके से इस रजीम को एक्सेप्ट कर लिया गया है। इसराइल को और अमेरिका को अगर कोई प्रॉब्लम था तो उन्हें बशर अल असद के प्रो ईरान और प्रो मॉस्को रजीम के साथ था। अब 1 साल 1 महीने के बाद इस्लामिक स्टेट इन खुरासान एंड पाकिस्तान का एक चैप्टर बाकायदा मेहनत करके पाकिस्तानी शियाज़ को इसलिए दहशतगर्दी का उनके ऊपर हमला करता है कि पाकिस्तानी शियाज़ को इस चीज़ की सज़ा देनी है कि उन्होंने ईरानियन मिलिशियाज़ को सपोर्ट किया। पहले तो इसकी कोई लंबी चौड़ी एविडेंस ही नहीं है कि पाकिस्तानी शियाज़ ने ईरानियन मिलिशियाज़ को सपोर्ट किया या उनके लिए हमदर्दी रखते थे, उसकी क्या मटेरियल एविडेंस है। लेकिन 1 साल 1 महीने के बाद इस किस्म की इमोशनल चीज़ से ज़्यादा, ये इसकी कोई बहुत जस्टिफिकेशन कन्विंसिंग नहीं है। इससे कहीं ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि ये महज एक बहाना है और असल में यहाँ पर एक कुछ करने की कोशिश की जा रही है, जिसके अंदर ये ISKP और इसके जो डिफरेंट चैप्टर्स हैं, इनको इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। जहन में ये रखें कि ये जो ISIS और इससे रिलेटेड जितने भी ग्रुप्स पैदा हुए थे पहले इराक़ के अंदर और फिर सीरिया में,
انہیں استعمال کیا گیا بشر الاسد کی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے، اور 2012 میں اس کے حوالے سے بہت کچھ چھپ چکا ہے۔ امریکہ میں رہنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہر قسم کی انفارمیشن آپ بہت آسانی سے ہر وقت آپ کے سامنے ڈانس کرتی رہتی ہے۔ تو 2012 کے اندر اس وقت کے امریکن پریزیڈنٹ اوباما نے CIA کو یہ سینکشن کیا تھا کہ بشر الاسد کی حکومت کو ہٹا دیا جائے اور اس کو ہٹانے کے لیے ہر ممکن کام کیا جائے۔ اور یہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ یہ بہت سے مذہبی گروپ جو ہیں انہیں بشر الاسد کی حکومت کو ہٹانے کے لیے کریٹ کیا گیا، ان کو فائنینس کیا گیا، پھر ان کی شکل جو ہے وہ بدلتی رہی۔ وہ تو اس وقت گر نہ سکی حکومت اس وجہ سے کہ اس وقت پریزیڈنٹ پوٹن جو تھے رشیا کے، انہوں نے اس میں روس اور چین نے پہلے پولیٹیکلی انٹروین کیا، اور جب دیکھا کہ بشر الاسد کی حکومت خاصی کمزور ہے تو پھر روس کی ملٹری کنٹینجنٹس اور پھر ملٹری پریزنس وہاں پہ تھی ایئر فورس کی، جس کی وجہ سے بشر الاسد کی حکومت اس وقت بچ گئی۔ اور سبسیکوینٹلی جب روس یوکرین کے اندر بہت بری طرح سے پھنس گیا تو 2024 کے موقع میں اچانک دفتن بشر الاسد کی حکومت گر گئی۔ تو یہ جو سیکٹیرین مذہبی گروپس بنائے گئے تھے، انہوں نے اپنا مقصد تھا، جس مقصد کے لیے یہ گروپس بنائے گئے تھے امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے، وہ مقصد جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے۔ اب سوال ہے کہ یہ گروپس جو ہیں جب اسی ٹائم پیریڈ میں یہ گروپس مائیگریٹ کر کے افغانستان اور پاکستان کے علاقے میں آ گئے، انہوں نے اپنا ایک دکان یہاں پہ سیٹ اپ کر لی، تو ان کے پیچھے کون سے انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کا کیا مقصد ہے؟ کیا یہ ان انٹیلیجنس ایجنسیز سے ماورا انڈیپینڈنٹ یا آزاد اینٹیٹیز ہیں، یا ان کے پیچھے کوئی طاقتور انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں؟ اور ہماری انٹیلیجنس جو ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے؟ ہندوستان کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے؟ افغان طالبان کے تو یہ خلاف ہیں۔ یہ تمام سوالات جو ہیں وہ ہمیں ذہن میں رکھنے بہت ضروری ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی جو ڈائسپوراز ہیں جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، جو نارتھ امریکہ میں ہیں، کینیڈا میں ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہے، آسٹریلیا نیوزی لینڈ میں ہے، برطانیہ میں ہے، یورپ کے ہر ملک اور ہر شہر کے اندر ہے، مشرق وسطیٰ میں، وہ دنیا میں ایک بہت چھٹا ساتواں بڑا ڈائسپورا ہے کسی بھی قوم کا۔ جہاں ہندوستانی ڈائسپورا بہت بڑا ہے، جہاں چینی ڈائسپورا بہت بڑا ہے، وہاں کسی بھی ایک سنگل نیشن اسٹیٹ کا جو سب سے آرگنائز مسلم اگر ڈائسپورا ہے مغرب کے اندر یا اپنے ملک سے باہر، تو وہ پاکستانی ڈائسپورا ہے۔ سیریا کے حالات کے بعد ملک شام کا جو ڈائسپورا ہے اس کی بھی تعداد بہت پائی جاتی ہے، افغانستان کا بھی ایک ڈائسپورا ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن یہ بہت تیزی سے، جلدی سے، مشکل حالات میں نکلا ہوا ڈائسپورا، اس کے کوئی قدم نہیں جمے ہوئے۔ جو مسلم ڈائسپورا جس کے قدم جمے ہوئے ہیں وہ پاکستانی ڈائسپورا ہے۔ گو کہ انڈونیشیا کی آبادی پاکستان سے زیادہ ہے، ترکی کی بھی اچھی آبادی، ترکی خیر اتنی آبادی نہیں ہے، لیکن انڈونیشیا کا جو ڈائسپورا ہے ویسٹرن ورلڈ میں، دنیا میں اتنا بڑا نہیں ہے جتنا پاکستانی ڈائسپورا ہے۔ تو یہ جو پاکستانی ڈائسپورا کی اور پاکستان کے اندر کی انٹیلیجنسیا کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس اہم سوال کے اوپر کہ یہ ISKP جو ہے یہ محض ایک شیعہ کی نفرت کے اندر یہ کیا جا رہا ہے، ڈیفینیٹلی طور پہ بیچارے پاکستانی اہل تشیع جو ہیں، شیعہ ہیں، ان کو یہاں پہ ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور ان کی جو مناظر ہیں درد کے اور دل خراش مناظر تھے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے باہر، جہاں پہ ایڈمنسٹریشن نے، پولیس نے بہت حد تک ان کو نظر انداز کیا، اور وہاں بڑی کمپلین بھی تھی کہ ان کو بہت بری طرح سے وہاں پہ ٹریٹ کیا گیا۔ وہاں پہ بہت ایک ایسے یعنی بڑے ہی میں کہتا ہوں کہ دل کو ڈسٹرب کرنے والے مناظر وہاں پہ تھے۔ اور علینا شکری صاحبہ جو پاکستان ٹیلی ویژن ایک اینکر پرسن ہیں، ہوسٹ ہیں، وہ وہاں پہ چلی بھی گئیں، اور انہوں نے وہاں پہ ایک ویڈیو بھی بنائی، اگر آپ ان کے یوٹیوب اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ لیکن یہ اصل ایشو کہ ان کو کس نے ٹارگٹ کیا ہے، یہ وہ ایشو ہے جس پہ سوچنے کی بہت ضرورت ہے۔ اب تک کی جو کہانی اور جو فیکٹس ہمارے سامنے رکھے گئے ہیں اس میں ہمیں بڑے پرابلمز اور بڑے ہولز ہمیں نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ کس قسم کا انٹیلیجنس فیلئر ہے پاکستان کا کہ فروری کا مہینہ جو شروع ہوا ہے پچھلے 7-8 دن، اس میں دوسرا بڑا گلیئرنگ انٹیلیجنس فیلئر ہمارے سامنے آیا۔ پہلا ہمارے سامنے اس وقت آیا جب 31 جنوری 2026 کو BLA نے 12 مقامات پہ بلوچستان کے اندر خوفناک قسم کے حملے کیے، اور کئی گھنٹوں کے لیے انہوں نے ٹاؤن سینٹرز پہ، وہاں کے پوسٹ آفیسز پہ، پولیس لائن کے اوپر، سرکاری دفاتر کے اوپر وہ دندناتے رہے، بازاروں کے اندر، اور انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اور ہماری سائڈ سے یہ کہا گیا کہ جناب حملہ فیل ہو گیا، اور بعد میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس کے 4 یا 5 دن کے بعد بھی موپنگ آف آپریشن ہو رہے تھے، جس میں ایئر فورس کا بھی استعمال جو ہے وہ کیا گیا، اور پھر ڈیتھ ٹول کہ ہم نے اتنے لوگ مار دیے ہیں، جو پہلے 92 تھا، پھر وہ 133 ہو گیا، پھر وہ 150 ہو گیا، پھر وہ 197 ہو گیا، پھر وہ 200 ہو گیا، پھر وہ 216 ہو گیا، فگر جا کے تو وہ چیز چلتی رہی۔ لیکن یہ بات نہیں مانی گئی کہ یہ ہمارا انٹیلیجنس فیلئر تھا کہ BLA والے جو ہیں انہوں نے گروپ کر کے تنظیم سازی کی، آپس کی کمیونیکیشن کی، انہوں نے تیاری کی ہوئی تھی، وہ تیاری کر کے آئے ہیں، انہوں نے ایک کوآرڈینیٹڈ اٹیک کیا ہے بلوچستان میں۔
اب یہاں پر اس کو دیکھیں کہ اسلام آباد کے اندر ایک سینسٹیو علاقہ ہے جس کے اندر باقاعدہ آپ اگر اس وقت اخبارات میں دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اب اسلام آباد کے مختلف ایریاز میں داخل ہونے کے لیے گاڑیوں کو امریکہ کی سٹائل سے الیکٹرانک ٹیگنگ دی گئی ہے. اس میں پتہ نہیں کہتے ہیں کہ 5 لاکھ گاڑیاں اندر میں داخل ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ اینڈ سو آن. اور اسلام آباد کے اتنے قریب جبکہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو نوجوان جس کا نام یاسر خان تھا جو پشاور کا رہنے والا تھا وہ کئی دفعہ افغانستان گیا, اس کا آئی ڈی کارڈ وہاں سے مل گیا ہے, تو پھر اور اس سے پہلے وہ یہاں مسجد کی ریکی کرنے کے لیے بھی آیا تھا. تو یہ کس قسم کا انٹیلیجنس فیلئر ہے کہ یہ نوجوان جو ہے جو افغانستان بھی جا رہا تھا جس کے اندر ایک سرٹن مذہبی قسم کی فیلنگ بھی پائی جاتی ہوگی, وہ کبھی بھی پاکستان کی طاقت پر انٹیلیجنس ایجنسیز کے ریڈار میں نہیں آ سکا. لیکن یہ پرابلمس خالی یہیں ختم نہیں ہوتے. آپ سن چکے ہوں گے کہ پاکستانی پولیس نے فوری طور پر اس یاسر خان کا جس کا اصل نام جس کا جو گیون نیم ہے بائی دی ISKP وہ انصاری نام کا ہے, لیکن اس کا جو اصل نام ہے وہ یاسر خان, تو اس کا آئی ڈی کارڈ ان کو مل گیا ہے. وہ آئی ڈی کارڈ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جلا بھی نہیں, وہ پھٹا بھی نہیں, پورا کا پورا آئی ڈی کارڈ مل گیا اور فوری طور پر کچھ گھنٹوں کے اندر ہی اس کی تمام معلومات, اس کی پروفائل نادرا کے ریکارڈ سے نکل آئی, انکلوڈنگ دی فیکٹ کہ اس نے افغانستان کے کتنے ٹرپس وغیرہ کیے. اب اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ایک بہت بڑی ڈیبیٹ یہ بھی ہو رہی ہے کہ یہ کس قسم کا دہشت گرد تھا جو اپنا شناختی کارڈ اپنی جیب میں رکھ کے وہاں پہ آیا تاکہ میں جب پھٹوں اور مروں اور تو میرا شناختی کارڈ جو ہے وہ پولیس کے ہاتھ مل جائے اور پھر وہ جا کے میری ماں کو, میرے بھائی کو, میرے گھر والوں کو گرفتار کر لیں اور ان کو زد و کوب کریں. اس سے پہلے کوئی ایسا پھٹنے والا دہشت گرد نہیں تھا جو شناختی کارڈ لے کے آیا ہو سوسائڈ بامبنگ کرنے. یہ ایک سوال لوگوں کے ذہن میں, بیکاز اس سے پہلے ہوتا تھا کہ سوسائڈ بامبنگ کا جو بامبر ہے اس کا سر مل گیا ہے, اب اس کے چہرے کی اسکن جو ہے اسے پلاسٹک سرجن ریکنسٹرکٹ کر رہے ہیں تاکہ اس کا چہرہ مل جائے یا اس کی انگلی مل جائے تو اس سے آپ کو تھم امپریشن مل جاتے تھے. لیکن یہاں پر آپ کو اس کا آئی ڈی کارڈ ہی جو ہے وہ مل گیا اور یہ بھی ایک خاصی بڑی ڈبیٹ جو ہے اس وقت ہو رہی. اب آگے آ جائیں, پاکستان کے انفارمیشن منسٹر, پاکستان کے ڈیفنس منسٹر کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں عطا تارڑ صاحب کی اور خواجہ آصف صاحب کی, ود ان آورز انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ افغانستان اور ہندوستان نے مل کے یہ حملہ جو ہے وہ کیا, اور اس وقت کوئی ایویڈنس ان کے پاس تھی بھی نہیں, لیکن انہوں نے فوری طور پہ کہہ دیا کہ یہ ہندوستان اور افغانستان نے کیا. اب جب کہ اسلامک اسٹیٹ فار خراسان اینڈ پاکستان ISKP اور اس کا چیپٹر اس کی ذمہ داری لے چکا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ حملہ کیا پاکستانی شیعہ سے بدلہ لینے کے لیے, تو اس وقت پاکستان کے جو یہ منسٹرز ہیں شریف زرداری عاصم رجیم کے, یعنی ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب ہیں, عطا تارڑ صاحب ہیں جو باقی سارے اسٹیٹمنٹس دے رہے تھے, اب ان کی پھر اس کے حوالے سے کیا اسٹیٹمنٹس ہیں؟ بیکاز جب انہوں نے پہلے ہندوستان کا یعنی کہہ دیا اور ہندوستان کے اخباروں نے آگے سے کہنا شروع کر دیا کہ یہ جس قسم کا جس نوعیت کا حملہ ہے یہ ڈیفینیٹلی طور پہ یا تو TTP نے کیا ہوگا یا ISKP نے کیا ہوگا. تو اب جب کہ ISKP نے اس کی ذمہ داری لے لی ہے تو یہ انٹرسٹنگ ہوگا, پتہ نہیں کسی نے میڈیا میں ان سے سوال پوچھا ہے تارڑ صاحب سے یا خواجہ آصف صاحب سے کہ اب آپ کی کیا پوزیشن ہے, کیا اب آپ کی, کیونکہ ISKP جو ہے وہ افغان طالبان کی بھی دشمن ہے, یہ اس کو افغانستان کے اوپر ڈال رہے تھے, ISKP کا ہندوستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. تو پھر ان سے یہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ابھی بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حملہ افغانستان اور ہندوستان نے کیا ہے, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ISKP ہے یہ ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ, ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ہاتھ میں ایک ٹول ہے. اب ایک انٹرسٹنگ چیز کو یہاں پہ ذہن میں رکھیں, اب ہم آگے چلتے ہیں اس سے. چند دن پہلے میں نے آپ کو ٹیلی ویژن کی اسی اسکرین کے اوپر اپنے دکھایا تھا کہ کیسے ایمبیسڈر پال جونز جو پاکستان میں 2013-14 میں جب کیمرون منٹر کے بعد اسلام آباد میں امریکہ کے ایمبیسڈر مندوب تھے, وہ اب ایک ایسی لابسٹ فرم کے لیے کام کرتے ہیں جسے پاکستان کی ملٹری نے واشنگٹن میں ہائر کیا. انہوں نے ایک ای میل بھیجی الزبتھ ہورس کو جو پہلے بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ میں ساؤتھ ایشیا سینٹرل ایشیا کو ڈیل کرتی تھیں. اس ای میل میں انہوں نے ایک پروپوزل لگایا کہ ہم ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو پاکستان امریکہ ریلیشن شپ کے حوالے سے یہ پروپوزل دیکھ رہے ہیں اور آپ کی نظر سے ہم اس کو گزارنا چاہتے ہیں. اس پروپوزل کے اندر جہاں 4-5 اور پوائنٹس تھے, اکنامکس اینڈ منرل ڈیل, کرٹیکل منرل, آل دیٹ, اس میں ایک چوتھا 5واں پوائنٹ یہ بھی ہے کہ پاکستان افغانستان کے اندر جا کے اس ISKP کے پاس جو ویپنز ہیں, انہوں نے کہا جی کہ یہ اسلامک اسٹیٹ خراسان پاکستان اور جتنے گروپس ہیں ان کے پاس امریکی ساخت کا اسلحہ ہے جو پیچھے بائیڈن ایڈمنسٹریشن پھینک گئی تھی. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک بہت ایموشنل ایشو ہے. انہوں نے آتے یہ کہا تھا کہ اتنے نکمے تھے, اتنے انکمپیٹنٹ تھے, اتنے فضول و بزدل تھے کہ یہ اپنا اسلحہ جو تھا امریکہ کا یہ افغانستان میں چھوڑ کے دوڑ آئے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے چونکہ اس کے بارے میں اسٹیٹمنٹ لی ہوئی تھی, اب یہاں سے پروپوزل یہ تھا پاکستان کی سائڈ سے کہ ہم جا کے یہ اسلحہ وہاں سے واپس حاصل کر سکتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ ان ادر ورڈز یہ پروپوزل تھا کہ اگر امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن ہماری مدد کرے تو ہم افغانستان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو پھر یہ ISKP کا اسلام آباد میں حملہ کرنا
اور وہ جو پال جونس کا ای میل اور لیٹر اور جو پروپوزل ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ، کیا ان کا بھی آپس میں کوئی کنیکشن ہو سکتا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے جسے ایگزامن کرنا جو ہے بہت ضروری، کیونکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، آپ نے سنا ہے یہ ڈبیٹ ہو رہی ہے، جیسے عادل راجہ صاحب مسلسل اس حوالے سے کلیمز کر رہے ہیں، خاصے کنٹروورشل اور سینسیشنل کلیم ہے، لیکن کلیم یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر چاہتے ہیں کہ جس طرح سے پریزیڈنٹ مشرف کا ایک لانگ ٹرم ریلیشن شپ اسٹیبلش ہو گیا تھا امریکہ کے ساتھ، جس میں ان کو کوئلیشن سپورٹ فنڈ بھی ملتے تھے، پیسے بھی ملتے رہتے تھے، لیوریج بھی تھی، پاکستان ایک نان نیٹو پارٹنر بھی بن چکا تھا، اسی قسم کا ایک ریلیشن جنرل عاصم منیر یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بھی ہو جائے امریکہ کے ساتھ، تاکہ اگلے 10-12 سال کے لیے جس طرح سے جنرل سیسی بیٹھے ہوئے ہیں ایک اسٹریٹجک ایریا کے اندر، جہاں ایک طرف ان کا لیوریج اسرائیل سے ہے، ایک طرف سعودی عرب سے ہے، ایک طرف امریکہ سے ہے، اسی طرح کا ایک ریلیشن شپ ان کا بن جائے، اور میں بھی یہاں پر اگلے 10-15 سال کے لیے جب تک میری زندگی عمر ہے میں بیٹھ جاؤں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اسٹیج کے اوپر سوچنے والی ہیں۔ حکومت کا جو اوورآل فوکس ہے، ایک تو جیسے علینا شگری کی ویڈیو سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بے حد بے حسی تھی پمس کے باہر، لیکن اور بھی چیزیں دیکھ لیں، تمام تر جو زور ہے حکومت کی، جتنی بھی انٹیلیجنس ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ان کا تمام تر زور تو پاکستان تحریک انصاف کو کنٹین کرنے میں لگا ہوا ہے۔ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اس چیز میں کہ آپ نے ججوں کو، میجسٹریٹس کو، میڈیا کو کس طرح سے آپ نے انفلوئنس کرنا ہے، ورکرز کو پکڑنا ہے، ایکٹیوسٹ کو پکڑنا ہے، ان کی ٹریکنگ کرنی ہے۔ پھر ہزاروں لوگ لگے ہوئے ہیں جو آپ دیکھیں کہ کم از کم سینکڑوں ای میلیں یہ ڈالتے ہیں ہر ہفتے میں ٹویٹر کو، بیکاز ہر ہفتے مجھے کئی ای میلیں آتی ہیں ٹویٹر کی طرف سے کہ پاکستان کی حکومت نے آپ کے اس ٹویٹ پہ یہ حالانکہ میرے ٹویٹس دیکھیں اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ ٹویٹ غلط تھا، یہ ٹویٹ غلط تھا، یہ پاکستان کے قوانین کے خلاف تھا۔ اور میں ایسے بہت سے اور لوگوں کو جانتا ہوں، فار انسٹنس جو میری لینڈ کے پاکستان تحریک انصاف کے پریزیڈنٹ ہیں جناب وقار خان صاحب، ان کو میرا خیال ہے ہر دن ہی 1 یا 2 ای میلیں آتی ہیں ٹویٹر کی طرف سے کہ جناب آپ کا یہ ٹویٹ بھی۔ تو ہزاروں لوگ جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں جو صرف ٹویٹس کو مینیج کرتے ہیں، پھر ای میلیں لکھتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، اس کا ایگزامینیشن کرتے ہیں۔ اسی طرح سے فیس بک کو کرتے ہیں، ٹک ٹاک کو کرتے ہیں، یوٹیوب کو میسیجز بھیجتے ہیں، سوشل میڈیا ٹیمز انہوں نے کھڑی کی ہوئی ہیں جو الگوریدم کو ڈسٹرب کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، جو مسلسل ٹیگنگ کرتی ہیں، کمیونٹی رپورٹ جنریٹ کرتی ہیں۔ باٹم لائن کیا ہے؟ باٹم لائن یہ ہے کہ یہ ایک ایسا رجیم ہے جس کی تمام تر توجہ میڈیا کو کنٹرول کرنے، پی ٹی آئی کو کنٹرول کرنے اور سب چیزوں کے اوپر لگی ہوئی۔ ان کا کہاں فوکس ہے دہشت گردی کو کرنے میں؟ بی ایل اے آئی، ان کو نہ پتہ چل سکا کہ بی ایل اے نے حملوں کی تیاری کی ہوئی تھی۔ ابھی یہ بندہ آیا ہے جہاں سے بھی آیا ہے، اس نے جس قسم کا حملہ کیا ہے، ان کے فرشتوں کو نہیں پتہ تھا، یہ بات کی ساری کارروائی ہو رہی۔ اور آگے ہم تھوڑا سا دیکھ لیں ٹیررزم کی ڈیفینیشن ان کی اب کیا ہے۔ اگر یہ شخص یاسر خان دہشت گرد تھا جس نے یہاں پر 31 لوگوں کو مار ڈالا، 170 کو زخمی کر دیا، پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا دنیا کے سامنے، اس نے دہشت گردی کی خون، تو اگر یہ دہشت گرد تھا تو یہ جو میں صابر شاکر، وجاہت سعید خان، ان سب کے اوپر انہوں نے دہشت گردی کے مقدمے اور فیصلے سنا دیے ہیں ہمیں دہشت گرد کے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اب اس رجیم کے پاس دہشت گردی کی کوئی ڈیفینیشن سرے سے ایگزسٹ نہیں کرتی۔ پھر اس سسٹم میں اکاؤنٹیبلٹی کی کیا صورتحال ہے؟ شہید ارشد شریف کے قتل آپ نے دیکھا، اس کی کوئی انویسٹیگیشن، کوئی انکوائری نہیں ہوئی۔ اسی ہفتے جو انہوں نے اب ایک نئی فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ بنائی ہے FCC، اس نے دے کے وہ سو موٹو پٹیشن ہی نکال کے باہر پھینکی ہے اس کی فیملی کی، شہید ارشد کی فیملی۔ عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، کبھی آپ کو یاد ہے کہ اس کی کوئی انکوائری ہو سکی؟ وہ آج تک اس کا کوئی معاملہ معمہ سالو ہوا ہو کہ حملہ جو ہے وہ کیوں ہوا، وہ کس نے کیا، کون اس کے پیچھے تھا۔ پھر ابھی ان کی بے حسی کے حالات آپ یہ دیکھیں کہ اسی ٹائم پیریڈ میں جس کے اندر میں بات کر رہا ہوں پچھلے 24 گھنٹے میں، عمران خان کی جو ذاتی معالج ہیں ڈاکٹر عاصم یوسف، ان کی ایک سٹیٹمنٹ آپ کو ٹویٹر کے اوپر ملے گی، ویڈیو سٹیٹمنٹ بھی ہے، لکھی ہوئی سٹیٹمنٹ ہے، جس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کے سامنے رپورٹ پرومس کی گئی تھی ریٹن عمران خان کی صحت اور میڈیکل کنڈیشن کے حوالے سے، وہ دے دی گئی ہے، لیکن وہ بڑی ناکافی ہے، بیکاز اس میں سے کچھ بھی کلیئرٹی نہیں ہوئی۔ اور یہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ پمس کے اندر اور عمران خان کو دیکھنے میں کوئی ریٹنا ایکسپرٹ نہیں تھا، اور میں لاہور سے ریٹنا ایکسپرٹ اور ڈاکٹرز لا سکتا ہوں، اور مجھے اس کی اجازت ملنی چاہیے تاکہ میں عمران خان تک مجھے ایکسیس مل سکے۔ لیکن حرام ہے کہ یہ عمران خان تک ان کے ذاتی ڈاکٹرز کو ایکسیس دینے کو تیار ہے۔ تو نہ تو سسٹم میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے، نہ سسٹم کے اندر کوئی انسانی فیلنگ ہے، نہ اس کا فوکس ٹیررزم کے اوپر ہے، سارا فوکس اس کا پالیٹکس کے اوپر ہے۔ یہ کیسے ریزالو کریں گے اور کیسے کاؤنٹر کریں گے ان ایشوز کو؟ یہ ساری جب میں حالات دیکھتا ہوں تو ظاہر ہے بڑی مایوسی ہوتی ہے، لیکن اس مایوسی کے درمیان میں نے ایک ایسی چیز دیکھی جس سے مجھے بڑی ایک امید کی فیلنگ ہوئی، جب میں نے ٹویٹر کے اوپر پاکستان کے
آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے امیجز بنانے والے جو ویڈیوز بناتے ہیں، جناب بلال اے آئی کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی اور میں اس کے امیجز آپ کو اسکرین کے اوپر دکھانا چاہتا ہوں. میں نے ٹویٹر کے اوپر بھی ان کو بہت زیادہ کنگریچولیٹ کیا ہے اور ان کی اس ایفرٹ کو میں نے سراہا ہے. یہ ایک ایسی خوبصورت ویڈیو ہے جو انہوں نے پاکستان کے معاشرے کا جو ڈھانچہ ہے، اس کا جو پولیٹیکل سیاسی، اس کی جو پریولیج کا ڈھانچہ ہے، اس کا جو سوشو اکنامک ڈھانچہ ہے، اس ڈھانچے کے اوپر انہوں نے یہ ایک خوبصورت ویڈیو بنائی ہے. اور یہ بڑی ایک کریٹیو امیجنیٹو ویڈیو ہے جس میں پاکستان کو انہوں نے ایک کئی منزلہ بلڈنگ جس میں ملٹیپل سٹوریز ہیں اس میں انہوں نے اسے شو کیا ہے، جس کے ٹاپ کے اوپر جو بلڈنگ ہے وہاں پہ جو فلور ہے وہاں پہ لوگ ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، نشہ کر رہے ہیں، بڑے اچھے خوبصورت انہوں نے کپڑے پہنے ہیں مہنگے. اور نیچے اس کے باٹم اینڈ کے اوپر مین ہول ہے، گٹر ہے، اس گٹر کے نیچے بھی کئی تہیں ہیں، کئی لیولز ہیں جس میں پاکستانی لوگ رہ رہے ہیں. اور درمیان میں مڈل کلاس ہے جس میں کلرکس ہیں، کام کرنے والے ہیں، محنت کش ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں جو محنت کر کے معاشرے اور ڈھانچے کو چلا رہے ہیں. اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے کہ کسی بھی قوم کی ترقی میں اس کے لٹریچر کا، اس کے ادب کا، اس کی آرٹ کا، اس کی فلم فارم کا، اس کے ناول کا، اس کے میڈیا کا اور ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہوتی ہے کہ آپ کی یہ جتنی آرٹ فارم ہے، اس آرٹ فارم کے اندر سے کس قسم کی کریٹیوٹی نکلتی ہے. اور جو کریٹیوٹی ہے وہ یو ایس پاکستان ریلیشن شپ کے لیے نہیں ہوتی. وہ کریٹیوٹی کیونکہ سارے تھنک ٹینکس آپ نے دیکھا ہے جتنے بنائے ہیں فوج نے، ان کو فائنینس کرتے ہیں، وہ سارے یو ایس پاکستان ریلیشن شپ اور پاکستان چائنا ریلیشن شپ کے اوپر اپنے بیکار قسم کے آرٹیکلس اور ایسیز لکھتے رہتے ہیں جن کی ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کے علاوہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اسی طرح سے انڈیا پاکستان ریلیشن شپ پہ اصل میں جو کریٹیو پوٹینشیل ہوتا ہے سوشل سائنسز کا، وہ کسی معاشرے کے انٹرنل ڈائنامکس کو کہ طبقاتی کشمکش کس قسم کی ہے، انکم انیکویلٹی کیسی ہے، جابس کا کیا ہوگا، عورت کا کیا ہوگا، بچے کا کیا ہوگا، ورکر کے کیا حالات ہیں، اسٹرکچر کیا ہے پالیٹکس کا، عدالتوں کے اندر کیا ہو رہا ہے. یہ کام ہوتا ہے سوشل سائنسز کے کرنے کا، جس کی ریفلیکشن آپ کو فکشن میں بھی ملتی ہے، نان فکشن میں بھی ملتی ہے، لٹریچر میں ملتی ہے، آرٹ فارم میں ملتی ہے، کارٹون میں ملتی ہے، ادب میں ملتی ہے، ناول میں ملتی ہے، تو اور ڈاکیومنٹری کے اندر ملتی ہے. تو یہ جو پاکستان کے لوگ ہیں بلال اے آئی کی طرح کے جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے یہ سوشل میڈیا کے اوپر لوگ کامنٹ کر رہے ہیں، جب آپ ان کی کریٹیوٹی کو دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ امید ہوتی ہے کہ پاکستانی قوم کا ایک مستقبل ہے. بیکاز جو لوگ اس وقت پاکستان کو چلا رہے ہیں، جب آپ ان کے حالات دیکھتے ہیں تو آپ کو کوئی ہوپ نظر نہیں آتی. لیکن یہ جو نئی انٹیلیجنس ریفلیکٹ ہو رہی ہے، اس میں آپ کو ایک ہوپ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی نظر آتی ہے. اب میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ میں نیو یارک میں ہوں اور نیو جرسی میں اتوار کے دن میں پسکاٹا وے کے اوپر میں ایک مقامی ہوٹل ہے جس میں پاکستانی کمیونٹی کا ایک سیمینار ہوگا ٹرانس نیشنل ریپریشن کے حوالے سے، پاکستان کے حالات کے حوالے سے، عمران خان کی جو جدوجہد ہے اس کے حوالے سے. اور اس کا میں ایک آپ کو امیج دکھاتا ہوں، لیکن اس کا رجسٹرڈ نمبر میرے پاس نہیں ہے جس پہ آپ کو رجسٹریشن کے لیے کال کرنے کی ضرورت ہے. وہ نمبر مجھے ملے گا تو میں ٹویٹ بھی کر دوں گا، آپ کو دوبارہ دکھا بھی دوں گا، کیونکہ وہاں ظاہر ہے سیکیورٹی چیک ہوگا اور آپ کو اپنے آئی ڈی کارڈس لے کے آنے ہوں گے. اگر آپ ہیں نیو جرسی کے ایریا میں، نیو یارک میں ہیں اور آپ وہاں آنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ اور بھی بہت لوگ ہوں گے، آپ سے ملاقات بھی ہو سکتی ہوگی، آپ وہاں پہ پارٹیسپیٹ بھی کر سکتے ہیں اس سیمینار کے اندر. اچھا، موونگ فارورڈ میں انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے رکھ دوں. ایک تو ہندوستان کے جو کامرس منسٹر پیوش گوئل نے جو کہا تھا کہ بہت جلدی ہم ایک فریم ورک دے دیں گے امریکہ اور ہندوستان کے ٹریڈ ریلیشن شپ کا، وہ فریم ورک انہوں نے دے دیا ہے. اور اس میں ٹرمپ نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں، امریکہ کے صدر نے، جو ان کا پہلے پریزیڈینشیل آرڈر تھا جس میں انہوں نے رشین آئل کے چکر میں 25% ڈیوٹی ہندوستان پہ لگائی تھی، اسے انہوں نے ریسنڈ کر دیا ہے، یعنی کہ کینسل کر دیا. اچھا، بھی کینسلیشن بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر ہندوستان نے یہ کنفرم کر دیا ہے کہ وہ اب روس کا تیل نہیں خریدیں گے تو پھر اس اسٹیج پہ اس کی کینسلیشن کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی، بیکاز اگر ہندوستان روس کا تیل خریدے گا ہی نہیں تو پھر اس کو ختم ہو جانا چاہیے تھا. بہرحال انہوں نے اس کو کینسل کر دیا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ آنے والے دنوں، ہفتوں، مہینوں میں ہندوستان روس سے اپنا تیل خریدنا بالکل بند کر دے گا. اور انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ وہ اب امریکہ اور وینیزویلا سے تیل خریدے گا. تو یہ ہندوستان کی خاصی اسٹیپنگ ڈاؤن ہے جس کو کہ ہندوستان کی اپوزیشن جو ہے اسٹیج پہ بہت کرٹیکلی دیکھتی ہے. لیکن ہندوستان نے یہ بھی کمٹ کیا ہے کہ وہ 500 بلین، یہ کلیئر ہو گیا کہ $500 بلین کا امریکن پروڈکٹ جو پیٹرولیم پروڈکٹ ہوگا، ادر انرجی پروڈکٹس ہوں گے، مشینری ہوگی، ٹیکنالوجی ہوگی، اس کے علاوہ اس میں بوئنگ بوئنگ کمرشل پلینز ہوں گے، ان کے انجنز ہوں گے، وہ ہندوستان اگلے 5 سال میں $500 بلین کا امریکن پروڈکٹ خریدے گا. اور امریکن پروڈکٹس اکثر جو ہیں اس پہ ہندوستان اپنی ڈیوٹیز کو یا تو 0% کے قریب لے آئے گا یا اس کو بہت زیادہ ریڈیوس کرے گا.
البتہ جس چیز میں ہندوستان کی حکومت نے، نریندر مودی کی حکومت نے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی ڈیمانڈ ماننے سے انکار کر دیا ہے، وہ ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں اور اسٹیپل ان کی مختلف قسم کی جو ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں، جس میں ویٹ ہے، بارلے ہے، اس میں رائس ہے، اس میں فروٹس ہیں، اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا جو کسان ہے اس کے انٹرسٹ مجروح ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے ایگریکلچر جو مارکیٹ ہے اس کو امریکہ کی پروڈکٹس کو لینے سے انہوں نے اس پہ ڈیوٹیز بہت کم نہیں کی، اس کو لینے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے اسی ٹائم پیریڈ میں 24 گھنٹے میں جب وہ ایئر فورس 1 میں ٹریول کر رہے تھے تو انہوں نے ایک تو کہا کہ ہمیں یوکرین اور روس کے حوالے سے بڑی اچھی پازیٹیو خبر ہے، لیکن ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ ہمارا جو پہلا راؤنڈ ہوا ہے ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کا وہ بڑا کامیاب ہوا ہے اور ایران ڈیسپریٹ ہے ہمارے سے ایک ڈیل کرنے کے لیے۔ مزے کی بات مجھے پتہ چلی کہ میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو کہہ دیا تھا کہ فیس ٹو فیس میٹنگ ہوئی ہے امریکن ڈیلیگیشن اور ایرانین ڈیلیگیشن میں، فیس ٹو فیس میٹنگ نہیں ہوئی۔ یہ میٹنگز کا اسٹرکچر یہ ہے، جو 8 گھنٹے میٹنگز ہوتی رہی ہیں، کہ ایک بلڈنگ کے مختلف کمروں میں یا بلڈنگ کے ایک دوسرے حصوں میں عمان کے فورن منسٹر جو ہیں وہ دونوں ٹیمز کے ساتھ مل کے ان کے نوٹس انہوں نے لیے ہیں، یعنی امریکن ٹیم سے انہوں نے ملاقات کی، ان کا پوائنٹ آف ویو سنا، پھر جا کے ایرانین ٹیم کو بریف کر دیا، پھر ایرانین ٹیم کا جواب لیا اور امریکن ٹیم کو بریف کر دیا، اور یوں ایک بل واسطہ انڈائریکٹ نیگوسیشنز ہوئی ہیں۔ اور امریکنز چاہتے ہیں کہ فیس ٹو فیس ہو، لیکن اپیرنٹلی ایرانی ان کے ساتھ فیس ٹو فیس جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتے، اور دونوں ٹیمز نے رپورٹ پیک کیا ہے واشنگٹن میں اور تہران میں، اور اس کا اب اگلے راؤنڈز بھی ہوں گے، امریکہ کے پریزیڈنٹ نے اسے کنفرم کر دیا۔ اب اس میں یہ بھی چیز کلیئر ہوگی کہ جو اب تک ٹاکس ہو رہی ہیں عمان میں ہوئی ہیں، اس میں جو اپیرنٹ فوکس ہے وہ صرف اور صرف ایران کا نیوکلیئر پروگرام ہے، اس میں اس کا مسل پروگرام، اس میں اس کی پروٹیسٹ، اس کی ڈفرینٹ چیزیں، یہ اس وقت اس کا فوکس نہیں۔ اسرائیل کے میں نے اخبار دیکھے، وہاں پہ خاصا اس طرح پایا جاتا ہے اور بہت ٹینشن ہے۔ ٹینشن ان کو یہ ہے، وہاں آرٹیکل چھپ رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ مذاکرات ناکام ہو جائیں امریکہ اور ایران، لیکن ٹینشن ان کو یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ کہیں یہ مذاکرات کامیابی نہ ہو جائیں، اور اس وجہ سے اب آرٹیکل چھپ رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے ایران کے لوگوں کو اور پروٹیسٹرز اور احتجاج کرنے والوں کو انہوں نے بیٹرے کر دیا۔ اب اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔